वेलकम बैक। शहबाज हुकूमत रुपए की नाकदरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर की 5वें रोज भी ऊंची उड़ान। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद 45 पैसे महंगा होकर 200 रुपए 45 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए से 205 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका है। और इसी हवाले से माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। इंपोर्ट में भी कमी के ऐलान से सिर्फ $1 अरब से भी कम बचत होगी। फैसले से सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा। अभी तक गैर यकीनी फैसला साजी का फुकदान और गलत फैसले, अब जैसे IMF के मुज़ाकरात जारी हैं, पीर मंगल को ख़त्म हो जाएंगे। कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं आ रही। वज़ीर आज़म ने सुना था कि 1-2 दिन पहले जो है कौम से ऐलानात करेंगे सख्त फैसलों के। जो ऐलान किया वो कल नहायत ही नाकिस तरीन फैसला था। कौम को बोला $6 अरब की बचत होगी, वो जो है $1 अरब की भी बचत नहीं है, और लेकिन उससे हज़ारों ख़ानदान और लाखों लोग बेरोजगार होंगे, और इसके अलावा महंगाई का तूफान अलग होगा। मुल्क में तारीख में पहली तरह ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी बुलाना चाह रही है, जिसमें वो कहना इजाजत लेगी कि पेट्रोल बढ़ाएं और आप सब हमारे साथ खड़े हो जाएं। इसकी वजह से जो है रुपए की बेकदरी हो रही है, और मार्केट में जो है एक सेंटीमेंट का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं फर्क है। हमाद अजहर कहते हैं कि जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगी वो इम्पोर्ट का सिर्फ 1.5% हैं। ऐसे मसनूई इक़दामात से मईशत नहीं संभलती। मौजूदा बहरान की वजह मंडियों का इस हुकूमत पर अदम एतमाद है। जल्द इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो मईशत मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। असद उमर कहते हैं कि कल ज़र मुबादला ज़खायर में डॉलर से ज़्यादा की एक और कमी सामने आई है। अदम एतमाद के वोट के बाद से $6.5 बिलियन से ज़ायद की कमी हो चुकी है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि रुपया गिर रहा है। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा $623 मिलियन है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन खसारा निशानदही करता है कि पूरे साल में $15 बिलियन के ये करीब है। ये GDP के 4% से भी कम होगा, जैसा कि PTI ने पेश किया। हमने आलमी अजनास, अफरात ज़र, कोरोना वैक्सीन के $3 बिलियन भी अदा किए थे। PTI की एक और शानदार कारकर्दगी, ये ट्वीट किया है शौकत तरीन ने। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तमाम ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पर फौरी तौर पर पाबंदियां लगा दी हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक हाल ही में होने वाले तबादलों पर भी अमल दरामद रोक दिया गया है। तमाम नैब ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की किस्मत का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन आज सपहर 3 बजे फैसला सुनाएगा। तहरीक इंसाफ ने 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने 17 मई को महफूज किया था। मजीद आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इंतखाब को कालेदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुआवनत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले का इतलाक कब से होगा। अदालत ने हमजा शहबाज समेत फरीकैन को आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। साबिक गवर्नर पंजाब अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब के केस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने की। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, गवर्नर पंजाब को ओहदे से गैर आईनी तरीके से हटाया गया, सिर्फ इस ईमा पर कि वजीर आला वजीर आज़म पाकिस्तान का बेटा है। अदलिया को मिसगाइड करके गवर्नर को ओहदे से हटाने से सब कुछ कानूनी नहीं हो जाता। अदलिया को चाहिए कि वो क्लियर करे कि आईनी बहरान खत्म करे।
وزیر اعلیٰ سے جو ہے سارے دفاتر اور وسائل چھینے گئے. صرف اس ہی ماہ کے اوپر کے جو ہے وزیر اعلیٰ کا والد جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت. وہاں پہ غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھ کے جو ہے از کالنگ دا شاٹ, وہاں پہ غیر آئینی غیر قانونی احکامات دے رہا ہے اور وہاں پہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو آفس ہی آئینی طور پہ خالی نہیں ہوا, تو جتنی بھی عدالت کو دھوکے پہ رکھ کے عدالت فیصلے لیے گئے, غلط فیصلے کروائے گئے. اگر سابق وزیر اعظم نے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ تم استعفیٰ دو, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جا کے غلط استعفیٰ دو. اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ صرف ایک ردی کے کاغذ کا ٹکڑا ہے. رانا ثناءاللہ جو ہے یہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے جا کے اپنے بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے ان کی کیوں بولتی بند ہو جاتی ہے, کیوں نہیں ان کو جا کے بتاتے کہ عمر سیما جو بات کرے وہ آئینی اور قانونی طور پر ٹھیک ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے فوری طور کے اوپر. عدلیہ کو قوم اور اپنا وقت بھی بچانا چاہیے. غیر آئینی استعفے کو اور جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا آئینی بحران جو ہے 2 منٹ میں ختم. وزیراعظم شہباز شریف کراچی روانہ ہو گئے. وہ کراچی شپ یارڈ کا دورہ اور تقریب میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق تقریب میں دیگر اتحادی جماعتوں کے وزراء بھی شریک ہوں گے. وزیراعظم تاجر برادری اور نون لیگ کے مقامی رہنماؤں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امریکہ میں موجود ہونے کے باعث ملاقاتوں کا حصہ نہیں ہوں گے. ملاقاتوں میں بجٹ تجاویز, ڈالر ریٹ میں اضافہ اور معاشی صورتحال پر بات چیت ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد قوم سے خطاب کا امکان. وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل. شہباز شریف معیشت سمیت اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے. تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد قوم سے خطاب کا امکان ہے. وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل. شہباز شریف معیشت سمیت اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے. فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی. قوم کی خودداری کا مشن. آج عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. انسانوں کا سمندر اسلام آباد آنے والا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے گزشتہ روز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر شہر اقتدار آنے والا ہے. اللہ کا شکر کرو کہ آپ کی مارچ کے لیے اس نے موسم زبردست کر دیا. اسلام آباد میں سارے برے صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے. جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی, اسلام آباد میں یہ عوام کا سمندر نہیں جانے لگا. جب تک ڈیٹ نہیں ملے گی, ہم امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے. مارچ کے لیے مجھے آپ کی جنون اور آپ کے جوش اور آپ کی انرجی کی ضرورت پڑے گی. تو جناب, ملتان کی کڑیاں بھی امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتی ہیں. مہندی سے ہاتھوں پر ایک ہی جملہ لکھا, امپورٹڈ حکومت نامنظور. ہمارے نمائندے طاہر خان وہی موجود ہیں, ان سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. طاہر, بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ میں اس وقت انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. دوپہر کی ملتان کی گرمی کے باوجود بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بہن بھائی موجود ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں, جنہوں نے اسپیشل یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی ہاتھ سے دکھائیے گا, مہندی سے لکھوایا ہوا ہے کہ غلامی نامنظور. اسپیشل ڈیزائن انہوں نے مہندی سے بنایا ہے. مہندی سے جانتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. عمران خان یہاں آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آج؟ بس بہت خوش ہوں آج ان کے آنے سے یہاں پر, اور ان کے لیے میں نے یہ مہندی لگائی ہے اسپیشل غلامی نامنظور ہے. تو یہاں آج بھی ایک بڑا کراؤڈ متوقع ہے جس میں عمران خان اہم اعلانات کریں گے. جی کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. منتخب حکومت پر شب خون مارا گیا. امپورٹڈ حکومت ہمیں منظور نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے خزانہ بھر کے چھوڑا تھا مگر اب خالی ہے. حکومت ہے یہ بالکل ہمیں نامنظور ہے. جس طرح شب خون مارا گیا الیکٹڈ حکومت پہ, تو ملک کو تو آپ نے دوبارہ برباد کیا. 22 ارب روپے ڈالر ہم نے چھوڑے تھے, 22 بلین ڈالر. 29 دنوں میں 10.5 ارب ڈالر آپ لے کے آئے. کوئی ملک آپ پہ یقین نہیں کر رہا, کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے رہا. پیٹرول کی قیمت آپ نے بڑھانے کے کم کرنے ہیں. یہ آپ میں جگر نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں تو خاک آپ پاکستان کو چلائیں گے. اس امپورٹڈ حکومت سے کہنا چاہوں گا جلد استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کی طرف جائے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے مذاکرات کی سمت درست مگر اس کی اب رفتار تیز ہونی چاہیے. الیکشن کی تاریخ اگست 2023 ہے مگر حکومت چاہے تو قبل از وقت انتخابات کرا سکتی ہے. وقت آ رہا ہے
فریش مینڈیٹ قوم کی ضرورت ہے. اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی معاشی بحران کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. صحیح ڈائریکشن میں ہے لیکن تھوڑی اس کی رفتار کا تیز ہونا ضروری ہے کیونکہ معاہدہ اصولوں پہ ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں ہے. انگیجمنٹ بھی ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن بھی ہے. ایکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 17 اگست 2023 ہے. اس سے پہلے جب بھی حکومتوں کو لگے کہ اب ان کو عوام کی عدالت کے پاس چلا جانا چاہیے تو یہ ان کا حق ہے. سڑک کے پر ہونے والے مظاہرے تو کمزور حکومتوں کو تو دباؤ میں لا سکتے ہیں, مضبوط حکومتوں کو نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وقت آ رہا ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی معاشی بحران کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. پیٹرولیم مصنوعات اور عالمی منڈی اور عالمی حالات کی وجہ سے زیادہ متاثر ہے. ایسی پالیسیز اپنائی جائے کہ جس کا نہ ملکی معیشت پر کوئی اثر پڑے برا, نہ ہی غریب لوگ اس سے افیکٹ ہوں. اگر تیل کی قیمتیں بڑھائی بھی جاتی ہیں تو اس کا اثر غریبوں تک نہیں پہنچتا. مشکل فیصلوں پر سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دیں. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے اپنی جماعت کے وزیر اعظم کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا. کہا غیر معمولی حالات میں مشکل فیصلے نہیں کر سکتے تو گھر جائیں. مشکل فیصلوں کے بغیر حکومت معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکتی. اونرشپ کوئی اور نہیں لیتے تو پھر آپ حکومت چھوڑیں اور گھر جائیں. اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ ٹرم پوری کریں, اگر آپ کو سپورٹ ان فیصلوں کی نہیں ملتی تو آج ہی حکومت چھوڑ دیں. بات الیکشن تک نہیں پہنچے گی. میں بتا دوں آپ کو, جو آپ کے ملک کی معیشت کے حالات ہیں, آپ الیکشن ان کو حل نہیں کر سکتا. آپ کی معیشت بہت بگڑ جائے گی, بہت مشکل حالات میں آپ چلے جائیں گے. الیکشن سیاست ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گی. اصلاحات کے بعد اکتوبر نومبر میں نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی حکومت واپس لے گا تو ہم خوش ہوں گے. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہے, ایسی کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اپنے ملک کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے. نئے الیکشن آسان نہیں, لوگ سر پر کفن باندھ کر انتخاب لڑیں گے. کیا عمران خان کی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنا چاہیے؟ رہنما نون لیگ مریم نواز کا سرگودہ جلسے میں عوام سے سوال. یہ بھی پوچھا کہ حکومت میں رہنا چاہیے یا نہیں. عمران خان کی ہوئی تباہی, بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے. حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے. میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو, عمران خان جیسی حکومت کو جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے, حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے. خیر آباد کہہ دو اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو. نواز شریف اگر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ 5 سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی دو گے. پاکستان کی آستین میں ایک سانپ چھپ کے بیٹھا ہے, اس فتنے کا نام عمران خان ہے. جس نے عمران خان کو اس سانپ کو دودھ پلایا, عمران خان نے اسی سانپ کو ڈس لیا. پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کل چچا بھتیجی میں سخت لڑائی ہوئی ہے. بھتیجی نے چچا سے سوال پوچھا, آپ تو کیس ختم کرانے آئے تھے, کروا لیے, اب تو عدالت نے تبادلوں اور کیس ریکارڈ کو سیل کر دیا ہے. بھتیجی نے کہا کیس تو ختم نہیں ہوئے, البتہ ہمارا بیانیہ ختم ہو گیا, اوپر سے غداری کا داغ, اب تو ابا بھی آنے کے قابل نہ رہے. مریم نواز کی سرگودہ جلسے سے خطاب میں ARY نیوز کو دھمکیاں. مریم نواز کی دھمکیوں نے ARY نیوز کے ہزاروں کارکنوں کو خطرے میں ڈال دیا. ARY انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے الزامات اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں, سچ اور حق دکھاتے رہیں گے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے مفتاح اسماعیل کو معیشت نہیں چلانا آتی. اسلام آباد کے ایک اخبار کی سخت تنقید. نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خبر شیئر کر دی. خبر میں اسحاق ڈار کی شان میں قصیدے پڑے گئے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میں کیڑے نکالے گئے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کرتا ہوں. انہوں نے دورہ خارجہ پالیسی کے تحت کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس. Pursuing aid, we're
frantically pursuing trade. I'm very happy to note that the United States is ready to engage with Pakistan, and my message to the United States would be that Pakistan is ready to engage with the United States. Call it a reset. I would say it is a great opportunity for both sides to think about what is in the benefit of our people. As far as the former Prime Minister is concerned, I can't defend his politics, particularly in the context of this Russian trip. I will go as far as to defend the fact that he did not know the Ukraine conflict would start on the very day that he was there, and that we fully own the National Action Plan. The Pakistani army is not the army of any one political party or any one Pakistani. It is a national institution and belongs to each and every one of us. The question of our relationship with India is concerned. That's particularly complicated by their recent illegal, unilateral measures in Indian-occupied Kashmir. Such actions make it very difficult for us to hold a dialogue with the country who is implementing a racist policy in Indian-occupied Jammu and Kashmir. We are unanimous in our support for the people of Kashmir, and we are unanimous in our support to the people of Palestine. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پرویز الہی کی مریم نواز کی جانب سے نیوز کو دھمکیاں دینے کی مذمت. ARY نیوز سے کسی ورکر کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے یہ کہا ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نون لیگی قائدین بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر میڈیا پر الزامات لگا رہے ہیں. نون لیگی قائدین مسائل حل کرنے کے بجائے میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں. ARY نیوز عوام کو درپیش مسائل اجاگر کر رہا ہے. اور پرویز الہی نے مزید یہ بھی کہا کہ میڈیا کو دباؤ میں لانے کی کوشش کا مطلب عوام کی آواز کو دبانا ہے. صحافیوں یا اداروں کو دھمکیاں دینا قابل مذمت عمل ہے. پرویز الہی نے مزید یہ بھی کہا کہ سیاسی میدان میں مقابلے کی بجائے لیگی قائدین میڈیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پرویز الہی نے ARY نیوز کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دھمکا رہے ہیں جو عوام کی اکثریت دکھانا چاہتی ہے. چودھری پرویز الہی نے یہ بیان سامنے آیا ہے جہاں پہ مریم نواز نے کل ARY نیوز کے حوالے سے دھمکی امیز بیان دیا تھا جلسے میں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.